अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व अकरमिल मुरसलीन नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान गिरामी है, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत। अक्लमंद इंसान, ज़हीन इंसान, इंटेलिजेंट इंसान वो है जो अपनी इस्लाह करता रहे और आमाल ऐसे करे जो उसे मौत के बाद काम आने वाले। इस्लाह से मुराद यहाँ ये है कि इंसान से अगर गलती होती है, उससे कोई अल्लाह ना करे गुनाह हो जाता है, कोई मिस्टेक होती है, कोई गलती होती है, तो दोबारा उस गलती के करीब ना जाए, अपनी इस्लाह कर ले, उससे बच जाए। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस में फरमाते हैं कि ला युल्दगुल मोमिनु मिन जोहरिन वाहिदिन मर्रतैन। मोमिन कभी भी एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता है। यानी वो अपनी इस्लाह करता है, जहाँ से उसे नुकसान होता है, जहाँ से उसे कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है, जहाँ जो रास्ता उसे गुनाह की तरफ लेकर जाता है, वो उससे बचने की कोशिश करता है और अपनी इस्लाह में लगा रहता है। और फरमाया वामिला लिमा बादल मौत, आमाल ऐसे करे कि जो उसे मौत के बाद काम आने वाले हैं। क्योंकि हम में से हर एक जानता है ये दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, ये ख़त्म होने वाली है। और हम में से हर एक ये भी अच्छी तरह जानता है कि किसी को अपनी मौत का कोई इल्म नहीं है कि कब और कहाँ और किस वक़्त आनी है। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा यही है कि इंसान अल्लाह को खुश करने में लगा रहे और दुनिया में जो उससे गलतियां हों, जो चीज़ें उसके लिए नुकसान का बायस बने, उनमें अपनी इस्लाह करता रहे। हम देखते हैं कि ये जो फैक्ट्रियां, इदारे, कंपनियां हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, उनका आदत होता है साल के बाद वो देखते हैं कि कौन सी चीज़ हमें फ़ायदा देगी है, कौन सी चीज़ नुकसान दे गई है, कौन सा तरीक़ा हम इख्तियार करें कि उसमें हमारे लिए फ़ायदा है, और किस तरीके से हम बच जाएं कि कहीं हमारा नुकसान ना हो। ये सिर्फ़ इसलिए होता है कि उनके साल भर की मेहनत और साल भर की कमाई, साल भर का प्रॉफिट या नुकसान सब उनके सामने आ जाए। तो अक्लमंद इंसान भी वो है जो अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करता रहे, अपनी गलतियों से सीखता रहे, इस्लाह करता रहे, दूसरों की गलतियों से भी सीखता रहे, इस्लाह करता रहे, और आमाल ऐसे करे जो अगली ज़िंदगी में, आखिरत की ज़िंदगी में कामयाब काम आने वाले हैं और इंसान उनकी बुनियाद पे कामयाब होने वाला है। क्योंकि किसी आर्जी शय के पीछे इतना लग जाना कि असल चीज़ को भूल जाए, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये चंद साल की ज़िंदगी आर्जी है, ये जैसे भी गुज़र जाएगी, खुशी में, दुखों में, परेशानियों में, या जैसे भी अल्लाह को मंजूर हो। लेकिन असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। इसलिए एक हदीस में आता है, जो बंदा यहाँ दुनिया में परेशानियों में रहा लेकिन अल्लाह का नेक बंदा था, अल्लाह के हुक्मों पे चलता रहा, उसको नेमतों के अंदर एक गोता दिया जाएगा, हत्ता कि मौत के वक़्त ही उसके लिए फ़रिश्ते बड़ी खूबसूरत शक्लें लेके आते हैं। तो अल्लाह की नेमतें जब देखेगा, उनमें ज़रा जाएगा तो उससे पूछा जाएगा, अल्लाह पूछेंगे, ऐ मेरे बंदे, दुनिया में कोई दुख देखा है? वो अर्ज़ करेगा, या अल्लाह कोई दुख देखा नहीं है। और जिसको दुनिया में बड़ी आसाइश और आराम हासिल थे लेकिन अल्लाह का नाफरमान बंदा बना रहा, अजाबों की एक डुबकी अजाबों के अंदर लगेगी, उससे पूछा जाएगा दुनिया में कोई सुख और चैन तूने देखा है? तो वो कहेगा, या अल्लाह मैंने नहीं देखा। इसलिए अक्लमंदी ये है कि इंसान इस्लाह में लगा रहे और अगली जो आने वाली ज़िंदगी है उसके लिए तैयारी करे।
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یعنی ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اس حقیقت کو بھول کر وہ عجیب رستے پر چل پڑے ہیں، عجیب و غریب ان کے کام، عجیب و غریب حرکات، عجیب و غریب نظریات۔ ابھی 2 دن کے بعد یعنی یہ ہیپی نیو ایئر نائٹ کے نام سے رات کو ہلا گلا کرنا، شراب نوشی کرنا، اسی طرح بدتمیزی کرنا، موسیقی، گانے، ڈانس، اس طرح کے پروگرام مرتب کرنا، یہ بعض مسلمانوں کی طرف سے ہوگا، اللہ معاف فرمائے۔ تو کیا یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ جہاں یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، وہاں یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ ایک شخص جس کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے اور وہ قبر کے قریب ہو گیا ہے، وہ آخرت کے 1 سال قریب ہو گیا ہے، حساب و کتاب کے قریب ہو گیا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کے قریب ہو گیا ہے، قبر میں جو سوال ہیں ان کا جواب دینے کے لیے 1 سال وہ قریب ہو گیا ہے، وہ خوشیاں منائے، تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اصل میں انسان جب شریعت کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا 1 سال کم ہونے پر خوشیاں منانا یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ ایک حدیث میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ 2 صحابہ اکرام ایک ہی وقت میں اسلام قبول کرتے ہیں، ان میں سے ایک پہلے فوت ہو جاتا ہے اور ایک بعد میں فوت ہوتا ہے۔ لوگوں نے بعض صحابہ اکرام کو خواب میں نظر آیا کہ جو بعد میں فوت ہوا ہے وہ جنت میں پہلے چلا گیا ہے۔ اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی کہ یہ جو پہلے فوت ہوا تھا وہ پہلے جنت میں کیوں نہیں گیا؟ وہ بھی تو یعنی دوسرے لفظوں میں وہ بھی تو صحابی رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی تو نیک آدمی تھا، وہ بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس کے اندر شامل تھا، تو پھر وہ جنت میں پہلے کیوں نہیں گیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ جو بعد میں فوت ہوا ہے، کیا اس نے اپنی زندگی میں اور نمازیں نہیں پڑھی ہیں جو اس سے زیادہ ہیں؟ اس سے زیادہ روزے نہیں رکھے ہیں، نیکی کے اعمال نہیں کیے ہیں، اس لیے اس کی نیکیاں بڑھ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو جائے وحسن عملہ، اور اس کے اعمال اچھے ہوں، عمر لمبی ہو، تو یہ اس کے لیے بڑی برکت کا باعث ہے، جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ اور یہ شخص انتہائی اچھا ہے، بہترین، اور جس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کے اعمال خراب ہو جائیں، گناہوں کی زندگی میں چلا جائے، یہ شخص بدترین شخص ہے، اور دوسرے الفاظ میں مفہوم کے مطابق اس کے لیے اللہ کے عذاب تیار ہوں گے، اللہ معاف فرمائے۔ تو جب ہم اپنی قوم کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھتے ہیں ایسی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے جو خالص غیر مسلموں کی چیزیں ہیں، غیر مسلموں کے تہوار ہیں، ان کی طرف سے اسلام میں داخل ہوئی یہ چیزیں ہیں، ان کے پیچھے جب لگے ہوئے اس طرح یعنی بالکل پاگلوں اور مجنون لوگوں کی طرح دیکھتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے اور بہت ہی حیرت ہوتی ہے کہ یہ مسلمان کس طرف جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے چال پڑو گے، ذراعًا بذراع، بعض میں شبراً بشبر، بالشت در بالشت، ذراع در ذراع۔ یہ ذراع ہے ہاتھ، یہ بالشت ہے کہ تم اتنا سا فرق بھی نہیں چھوڑو گے، ان کے پیچھے چلو گے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی داخل فی جحر ذب، کسی گو کے بل میں چلا گیا جہاں نقصان ہی نقصان کا اندیشہ ہے، تم بھی ان کے پیچھے اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ صحابہ اکرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مراد کون ہے؟ الیہود والنصارى، یہودی اور عیسائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور کون ہے، یعنی وہی میری مراد ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کے طریقے تم اپناؤ گے۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک بھی لفظ ہیں
کہ تم ان لوگوں کے پیچھے چلو گے حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی بدبخت نے اپنی حقیقی ماں کے ساتھ غلط کاری کی ہوگی، میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ غلط کاری کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم یہ خبریں اخبارات کے اندر دیکھ رہے ہیں، محرم رشتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کی خبریں آتی ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے فیصلے۔ تو یہ ہیپی نیو ایئر نائٹ، نئے آنے والے سال کو سیلیبریٹ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ دوسرا اہم پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ آیا مسلمانوں کا سال جنوری سے شروع ہوتا ہے؟ یہ تو ہمارا کیلنڈر نہیں ہے، یہ ہمارا نظام نہیں ہے، لیکن افسوس کہ آج یعنی مسلمان نام کے مسلمان رہ گئے، کیونکہ ایجوکیشن، تعلیم، نصاب، منہج، کورس وہ سارا ان کا ہے، اور اس لیے اکبر الہ آبادی کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑا تھا کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ اس کو کیا پتہ ہے؟ پتہ تو مجھے ہے، یہ پرانے زمانے کا بندہ ہے، اب نیا زمانہ ہے، نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں۔ اور کہا تھا علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے آواز لا الہ الا اللہ، کہ جو کچھ سکولوں میں، کالجوں میں جو نصاب، جو کورس پڑھایا جا رہا ہے، اس نے تمہارا گلا گھونٹ دیا ہے، اسلام کی آواز کو دبا کر رکھ دیا ہے۔ تو کیا ہمارا سال جنوری سے شروع ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، مسلمانوں کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کو ترتیب دیا گیا ہے محرم کے ساتھ، محرم سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ جس دن زمین و آسمان کو بنایا، مہینوں کی تعداد اللہ نے 12 رکھی ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حرمت اور تقدس اور عظمت والے مہینوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا 3 مسلسل ہیں، اور ذی القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور ایک الگ ہے رجب۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ رمضان المبارک بھی بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ اس لیے ہمارا سال وہ تو محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں ان تاریخوں کے ساتھ دلچسپی ہونی چاہیے تھی، ان مہینوں کا علم ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں حرمت والے ہیں، کیوں عظمت والے ہیں، ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس کہ ہم ان چیزوں سے کوسوں دور ہیں۔ شاعر نے کہا تھا کہ ہائے افسوس متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، وہ جنوری سے شروع نہیں ہوتا۔ اگر ہم ہیپی نیو ایئر نائٹ اس کی تاریخ کو پڑھیں، ہسٹری کو پڑھیں، آپ نیٹ پر گوگل پر سرچ کر کے دیکھیں تو ایک عجیب حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے اس کو شروع کیا گیا، 700 سال پہلے۔ گویا کہ یہ آپ سے پہلے والے مذاہب کے لوگ، یہودی وغیرہ، انہوں نے اس کو شروع کیا ہے، اور اس وقت ان کے کیلنڈر کے 10 مہینے تھے، اس میں جنوری سرے سے نہیں تھا، مارچ سے شروع ہوتا تھا۔ پھر ان لوگوں نے ایک دیوی اس کو پوجنا شروع کیا جس کا نام جینس تھا، پہلے اس کا عزت و احترام کیا، پھر ہندوؤں کی طرح ان کو پوجا، پھر اس مہینے کو جنورس کے نام سے داخل کیا، آہستہ آہستہ یہ جنوری کے یعنی بولنے میں اس طرح آ گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ آیا یہ ہمارا نظام ہے؟ اگر ہم اس طرف بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اور بعد میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد عیسائی بھی اس کے اندر شامل ہو گئے، ان کے ہاں بھی یہ منایا جانے لگا۔ تو گویا کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا دن ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا، اس کو منانا۔ پھر یاد رکھنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے انہی کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ گویا کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔
تو یہ کتنے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ اور ہم یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ یہ نئے سال کو سیلیبریٹ کرنا، اس میں کیا کیا شیطانی کام کیے جاتے ہیں، کیا کیا اخلاق کی، عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، شراب نوشی اور زنا کاری، موسیقی کی محفلیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، جہاں ساری رات اللہ کا غضب برستا ہے، وہاں مسلمان بھاگ بھاگ کر ان محفلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے کلچر کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے دین کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ایک دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر سوالوں کے جواب دینا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے بھی پوچھنا ہے، ماذا اجبتم، اے رسولو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا جائے گا، آپ بتائیں کہ ان لوگوں نے آپ کی بات کو کس طرح مانا ہے، کتنا مانا ہے، ماذا اجبتم، کتنا قبول کیا ہے آپ کی امتوں نے، کیا جواب دیے گئے تھے آپ امت کی طرف سے۔ تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، آج جب ہم دیکھتے ہیں، ہم کوئی انگلش زبان یا انگلش یا اسکول کالج پڑھنے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جب یہ حالت دیکھتے ہیں کہ مسلمان کا بیٹا ہے، نام محمد سے شروع ہوتا ہے، نام عبد سے شروع ہوتا ہے، اور انگلش وہ فر بولتا ہے، انگلش کے اندر بڑے بڑے ہارڈ قسم کے سبجیکٹ اس نے پڑھ رکھے ہیں، بایو ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، کمپیوٹر سائنسز ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رکھا ہے، MBA ہے، MBBS ہے اور MA ہے، اور انگلش کے اندر اسے بڑی مہارت ہے، بڑا ایکسپرٹ ہے، اور عربی سے ایسے ناواقف ہے جیسے عربی اس کی اپنی زبان نہیں ہے، ایسے ناواقف ہے جیسے عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ زبان نہیں ہے، ایسے ناواقف ہے جیسے عربی قرآن کی زبان نہیں ہے، ایسے ناواقف ہے جیسے قبر میں جا کر اسے اس زبان میں جواب نہیں دینا ہے، اس لیے انگلش خوب جانتا ہے اور عربی کے الفاظ سے بھی واقف نہیں ہے۔ حالانکہ ہماری اردو زبان 40% عربی سے لی گئے الفاظ ہیں، انگلش کے الفابیٹ تو اس میں نہیں ہے، ABCD نہیں ہے، بلکہ الف با تا ہے، جو عربی میں بھی ہے جو اردو میں بھی ہے۔ بے شمار الفاظ عربی اور اردو کے مشترک ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ عربی سے کوسوں دور ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کلچر ان کا اپنایا ہوا ہے، منہج نصاب کورس ان کا پڑھا جاتا ہے، اور یہ تہذیب اور تمدن ان کا اپنایا جاتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ان میں لوگ دھوکے میں، اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں، الصحت والفراغ، ایک صحت اور ایک فارغ وقت۔ یہ جو سال آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا قیامت کے قریب یا تقارب الزمان، بڑی جلدی ٹائم گزرے گا، ہم دیکھتے ہیں سال گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ہمیں فکر ہونی چاہیے اگلی زندگی کی، دیکھنا چاہیے اس سال میں نے کیا غلطیاں کی ہیں، ان کو نہ دہرایا جائے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اگلی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔